बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी और आज मेरे साथ है नहीदा राजपूत। अस्सलाम वालेकुम नहीदा। वालेकुम कैसी हो अस्सलाम, आप? बिल्कुल ठीक। उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन भी ठीक ठाक होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आज का दिन तो है भी रहमतों वाला दिन, बेशक माशाल्लाह से बेशक। बरकतों वाला दिन है, फजीलतों वाला दिन है। तो आज के दिन के कुछ काम आप सर अंजाम दें, गुस्ल करें, पाक साफ़ कपड़े पहनें, खुशबू लगाएं, दूध पाका कसरत से विर्द करें, नमाज की पाबंदी और इसके साथ साथ दुआ करना भी ज़रूरी है। दुआओं की जब बात करते हैं, कहते हैं नहीं तो दुआएं तो इंसान की बेशक, किस्मत तकदीर तकदीर को बदल बदल सकती देती है, हैं। बेशक। तो जहाँ पे आप अपने लिए दुआ करें, अपने अजीज़ों के लिए दुआ कीजिए, मेरी टीम के लिए दुआ कीजिए, सच टीवी के मैनेजमेंट को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। और इस वक्त ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुल्क की बिल्कुल अमनो बिल्कुल। सलामती के लिए जो है वो ख़ुसूसी आज के दिन जो है वो ज़रूर दुआ कीजिएगा। रोज़ाना आप लोगों के लिए बहुत ही अहम टॉपिक्स लेकर आते हैं जिन पे डिस्कशन होती है, जो कि लगता भी है कि इससे हाजिर की ज़रूरत है। आज भी बहुत अहम मौजू होगा, बहुत ख़ास टॉपिक होगा जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। मौजू क्या है, नहीदा से जान लेते हैं। जी नहीदा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज का हमारा मौजू बेशक जैसा कि अभी आपने फरमाया महविश कि हम लोग करंट टॉपिक्स ले रहे होते हैं Exactly. और हमारे जुमातुल मुबारक के दिन की खासियत भी ये है कि हम इस्लामिक टॉपिक्स पे बात Yes, करते हैं। true. हम बहुत से शरई मसाइल पे बात करते हैं और उन शरई मसाइल पे बात करते हैं जो असर हाजिर के मसाइल बिल्कुल हैं। ऐसे। और चूंकि अभी जो है ईद उल अज़हा बिल्कुल कमिंग है, हाँ, तो बिल्कुल, आज आमद हमने आमद है हमारी ईद टीम की। ने डिसाइड हाँ। किया कि हम बात करें कि ईद उल अज़हा के बुनियादी मकासद क्या हैं और जानना ज़रूरी भी है। एग्जैक्टली इसके फ़ज़ाइल, इसकी अहमियत और सबसे बढ़ के महविश कि हम लोग इसको बतौर त्यौहार ना सेलिब्रेट करें बल्कि इसके मकसद को जान के इसको सेलिब्रेट एग्जैक्टली करें। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ईद उल अज़हा के जो बुनियादी फ़राइज़ हैं, जो मकासद हैं वो जाने। और आज यकीनन हम बहुत कुछ जानेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका हम तारुफ़ करवाते हैं। नाज़रीन, आज के हमारे तीनों मेहमान यकीनन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और हमारे दीगर प्रोग्राम्स में आते हैं, दीगर टीवी चैनल्स पे आप उन्हें देखते रहते हैं, आते हैं और बहुत ही गहरी ग्रिप रखते हैं, बहुत ही सुलझी हुई शख्सियात हमारी आज जो मेहमान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे आज के पहले मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, इस्लामिक स्कॉलर हैं जनाब आप अल्लामा अज़ीज़ हैदर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। उनके साथ नाज़रीन अगले हमारी जो मुअज़्ज़िज़ शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, बहुत ही सुलझी हुई पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही गहरा मुतालिया, गहरी ग्रिप रखते हैं टॉपिक के ऊपर। जब भी आते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयान, बहुत एक खूबसूरत अंदाज़ होता है उनका समझाने का कि हर इंसान जो है वो बड़ी आसानी से बात जो है वो समझ जाता है। हमारे साथ आज के दूसरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, वक्त दिया। उनके साथ नाज़रीन अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखते हैं, नात ख्वां हैं आप, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में आते भी हैं। फ़खर अब्बास फहूड साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फ़खर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया। दरख्वास्त करेंगे हमद बारी ताला से आगाज़ कीजिए हमारे प्रोग्राम का। बिस्मिल्लाह करें। इलाही बख्श दे मेरी खताएं, इलाही बख्श दे मेरी खताएं, हमेशा हों तेरी मुझ पर अताएं, मौला हमेशा हों तेरी मुझ पर अताएं, सलामत रखना ईमान या सलामत रखना ईमान या इलाही, किसी मैदान में हम ना डगमगाएं, हमेशा हों तेरी मुझ पर अताएं, कभी नाराज मुझसे तू न होना मेरे मौला,
میرے مولا کبھی ناراض مجھ سے تو نہ ہونا، یہی دن رات کرتا ہوں دعائیں، یہی دن رات کرتا ہوں دعائیں، الہی بخش دے میری خطائیں، تو ہی تو سب کی سنتا ہے خدایا، تو ہی تو سب کی سنتا ہے خدایا، سوا تیرے کسے دکھڑے سنائیں۔ اور کلام تو بہت لمبا ہے، میں اس کا مقطع پیش کر رہا ہوں۔ زباں پر کلمہ طیب ہو آصف، زباں پر کلمہ طیب ہو آصف، جہان فانی سے جب ہم بھی جائیں، الہی بخش دے میری خطائیں۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ کلام، بہت شکریہ فخر عباس صاحب۔ ناہیدہ آغاز کرتے ہیں ہمارے موضوع پہ ڈسکشن کا۔ مہوش، جیسا کہ ہم سب ذی الحج کے مہینے میں علامہ صاحب داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور ابھی کچھ ہی دنوں کے وقفے پہ ہے عید الاضحیٰ، تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں اگلا جمعہ انشاءاللہ۔ جی بالکل ہم عید سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے، تو عید الاضحیٰ کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، اور اس کے بنیادی مقاصد پہ جانے سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ پہ بات کریں، یہ سنت ابراہیمی ہے علیہ السلام، تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک کاز تھا، آپ کا ایک مقصد تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، ٹھیک ہے، تو اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرنا، میرے خیال میں تو یہ مقصد ہے مہوش، لیکن عید الاضحیٰ کے بنیادی مقاصد اور اس کے شرعی احکام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عام طور پر تو یہ ہے کہ یہ ٹاپک عید والے دن رکھا جاتا ہے، لیکن بڑا اچھا کیا کہ آپ نے یہ ٹاپک عید سے پہلے رکھا، جی ہاں، چونکہ یہ ضروری بھی ہے، اور کہ جس پر قربانی واجب ہوتی ہے اس کے لیے یہ بھی ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ 6 انسان ہیں کہ جن پر اگر ان میں یہ چیزیں 6 پائی جائیں تو ان پر قربانی واجب ضروری ہوتی ہے، ان میں سے یہ 6 نہ پائی جائیں، وہ آگے بتلاتا ہوں وہ کون کون سی ہیں، تو اس پر وہ قربانی نہیں، لیکن اگر وہ انسان اگر عید والے دن بھی، یعنی 3 دن چونکہ قربانی جائز ہے، اس دن بھی اگر وہ 6 چیزیں ان میں سے کوئی اطلاق ہو جاتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو اس لیے یہ موضوع جو آپ نے رکھا بڑا، یعنی کیا کہتے ہیں کہ ان ایام میں شروع میں، تاکہ انسان اس کو یہ ان ڈیٹیل آپ سے ہم جانتے ہیں فرائض، اس کے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ جو ہے اس پہ ہم ان ڈیٹیل آپ سے جانیں گے۔ ناظرین یقیناً آج کا موضوع جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ عید آنے والی ہے، تو اس سے پہلے ہمیں عید الاضحیٰ کے جو فرائض ہیں، جو احکامات جاری کیے گئے ہیں، وہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، سو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا موضوع جس پر ڈسکشن کی جا رہی ہے عصر حاضر کی، یعنی کہ آنے والے وقتوں کی ضرورت ہے کہ اس پہ ہم بات کریں، عید الاضحیٰ کی بات کی جا رہی ہے، اس کے مقاصد فرائض جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علامہ عزیز حیدر صاحب، آپ ہی سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، مقاصد پہ سب سے پہلے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا، جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہوا، تو اس قربانی سے پہلے بھی قرآن کریم نے جو
مقصد بھی بیان کیا ہے اور اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے کہ سب سے پہلے کائنات میں یعنی جب سے انسان کی ابتدا ہوئی ہے قربانی کا سلسلہ بھی اس وقت شروع ہوا. جی بالکل. اور جناب حابیل علیہ السلام اور قابیل کے درمیان جو دونوں بھائیوں کے درمیان جو قربانی کا سلسلہ ہوا اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بیان بھی کیا اور اس میں ایک مقصد بھی بیان ہوا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا. جی. اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. کہ محبوب آپ تلاوت فرمائیے، ذکر کیجئے جناب حق کے ساتھ کہ جناب آدم علیہ السلام کی اولاد کا کہ جب ان دونوں بھائیوں نے قربانی کی اللہ کی بارگاہ میں، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور دوسرے کی جو قربانی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا، اللہ نے قبول نہ کیا. جناب حابیل جو تھے انہوں نے قربانی چونکہ وہ جانور ان کا کاروبار کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے انہوں نے مینڈا قربانی کا جو پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں. جو قابیل تھا چونکہ زمینی جو معاملات تھے اس کے انڈر تھے، اس وجہ سے اس نے جو کھیتوں سے اپنا کمائی تھی اس میں سے وہ صدقے کے طور پر قربانی پیش کی. اس وقت مفسرین لکھتے ہیں کہ راج الوقت سسٹم یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کو پکڑ لیتی اس کی سمجھو قربانی قبول ہو جاتی. تو آگ نے آ کر مینڈے کو پکڑ لیا، جناب حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی. اور بلکہ علامہ امام الدین ابن کثیر بھی لکھتے ہیں کہ یہ وہی مینڈا تھا کہ جس مینڈے کو رب نے ان کی قربانی کو قبول کیا اور پھر وہی تھا جو جنت میں رہا. وہی پھر مینڈا جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت اللہ نے ایک مفسرین کی رائے یہ بھی ہے. اب یہاں جو مقصد بیان ہوا کہ جب قابیل کی وہ قبول نہ ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا. تو اس وقت جناب حابیل نے کہا کہ قال انما یتقبل اللہ من المتقین. اب یہ ہے مقصد پہلا جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ جو تمہارا ارادہ ہے وہ تو تمہارا ارادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی ان کی قبول کرتا ہے کہ جو تقوی کے ساتھ، کیا بات ہے، متقی پرہیزگار ہو کر. یہ نہیں کہ مثال، اور دیکھیں کہ آج جو اس وقت نظام چل رہا ہے مطلب یعنی بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں 10 12 15 لاکھ کا جانور لاتے ہیں، پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار کہ یہ ہم نے اتنا خرچہ کیا ہوا ہے. بالکل علامہ صاحب وہ تقوی والا نہیں ہے معاملہ. تقوی جب تک نہ ہو، قرآن کی یہ آیت ہی ہمیں بتلا رہی ہے. اور دیکھ لیں جو پہلی کائنات میں ایک انسان کہ دونوں کی قبول رب نے اس کی جس نے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ تقوی اختیار کیا. بالکل میں بڑی اچھے نقطے کی طرف انہوں نے ہمارا وہ دھیان کروا دیا تقوی پہ. علامہ صاحب جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا تقوی اور اپنی محبوب ترین چیز اپنا بیٹا، اور ہم لوگ جو ہیں وہ سوچتے بھی ہیں تو ہماری روحیں کانپ جاتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو لٹا بھی دیا، ارادہ کر لیا اور چھری بھی چلا دی، اور اللہ نے پھر کیسے قبول کیا کہ قیامت تک اس قربانی کو یادگار بنا دیا. میں چاہوں گی کہ اسی واقعے کی روشنی میں آپ عید الاضحیٰ کا مقصد بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچ چینل کا اور ان کی انتظامیہ کا آپ سب کا بہت شکریہ. انتہائی اہم موضوع پہ گفتگو کا موقع فراہم کیا. ضرورت بھی ہے کہ عید الاضحیٰ کے مقاصد جو ہیں وہ بیان کیے جائیں. دیکھیں عید کا تصور بنیادی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے مشرکین مکہ میں عیدیں منائی جاتی تھیں. جی بالکل بالکل. اس میں ناچ گانا، وہ خوشیاں جو ان کا اپنا تصور تھا اس طریقے سے منائی جاتی تھی. حضور اکرم جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کی عیدیں ہیں. اللہ نے ہمیں دو بڑی عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اور ان کے جو مقاصد ہیں وہ ان سے مختلف ہیں. خوشیاں بھی ہوں گی لیکن ان کے کوئی عظیم مقاصد بھی ہیں. ماہ مبارک رمضان کی عید گزری، عید الفطر، وہ ہم نے بیان کیا یہاں چینل پہ. بڑے اچھے پروگرام پورا رمضان چلتے رہے، پھر عید بھی چلے. عید الاضحیٰ جو ہے بنیادی طور پر عید قربانی بھی کہتے ہیں، چونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بہت بڑا مقام ہے. اللہ کا خلیل یعنی خلت جناب اسماعیل کو ملی. اور جس وقت وہ آیت ہے ذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اللہ نے ابراہیم سے کوئی امتحان لیا، ابراہیم نے اسے مکمل کیا. قال انی جاعلک للناس اماما، اس وقت کہا کہ میں تجھے لوگ کے لیے امام بھی بناتا ہوں. ظاہر ہے امام کا مقام جو ہے وہ پھر جب نبوت کے ساتھ امامت بھی مل جاتی ہے تو وہ اولو العزم پیغمبر بن جاتا ہے. یہ ان کو عطا ہوا، لیکن امتحان ان کے بڑے سخت تھے. انسان جب تصور کرتا ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عید الاضحیٰ جو ہے وہ یہ جو چھوٹا سا کنبہ تھا، حضرت ابراہیم
ہیں، ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام ہیں، پھر ان کا چھوٹا سا بیٹا جو اللہ سے منتیں کر کر کے میں کہوں گا، زاری کر کر کے، اور بڑھاپے میں حضرت ابراہیم کو وہ بیٹا خوبصورت ملا، اور اچانک حکم ہوا کہ اس بیٹے کو لے جاؤ جناب وہاں غیر ذی زرع زمین جو ہے وہ جو صحرا ہے وہاں جا کر چھوڑاؤ، بیوی بھی ساتھ، اللہ کا حکم ہے لے کر چلے جس وقت وہاں پہنچے اور وہاں چھوڑا تو خود بھی گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، لیکن اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کا نبی اللہ کا حکم تو اس سے روگردانی نہیں کر سکتا، لیکن جس وقت وہاں چھوڑا تو کیا فرمایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ۔ یہ بڑا جملہ ہے کہ اللہ میں اپنے اولاد کو یہاں اس غیر ذی زر، جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، میں یہاں آباد کرنے آیا ہوں اور چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، میرا اللہ تاکہ تیری نماز قائم ہو۔ کتنا بڑا مقصد ہے، تاکہ، اور میں کہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کو دیکھیں، عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے حج اور وہ سارا سلسلہ، آج وہ صحرا ابراہیم اور اسماعیل اور جناب حاجرہ نے کس طرح اسے آباد کیا، اور وہ ایسی مقدس فیملی ہے، ایسی بڑی فیملی ہے، اللہ کو اتنی پیاری فیملی ہے کہ ان کی یاد میں پورا حج بھی بنا دیا، انہی کی یاد میں عید الاضحیٰ۔ ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ ہوئے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، عید الاضحیٰ کی بات کی جا رہی ہے، بنیادی فرائض اور مقاصد جو ہیں وہ ہم جان رہے ہیں۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علامہ عارف حسین واحدی صاحب، آپ ہی سے ہم جان رہے تھے عید الاضحیٰ کے جو مقاصد ہیں۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کوئی اتنی مقدس فیملی تھی اور اللہ کی اتنی محبوب فیملی تھی جن کی یاد میں پورا حج بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور عید الاضحیٰ بھی ان کی یاد میں۔ کتنی بڑی فیملی ہے، جناب ابراہیم کے اور جناب اسماعیل کے قصے اگر دیکھیں، وہ سارا ان کا محور یہی مکہ اور یہ ایریا ہے، اور وہی قربانی کا اور ہر دعا بھی ان کی قبول ہوئی، مقام امامت ملا یا مقام خلت ملی، وہ سب اس میں ہے۔ تو لیقیموا الصلاۃ جو ہدف ہے جناب اسماعیل کو اور جناب حاجرہ کو وہاں چھوڑنے کا، اس کا مقصد جو عربی سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہاں نماز قائم کریں، وتہوی افئدۃ الناس الیہم، اور اے اللہ ان کو لوگوں کے دل اس طرح بنا دے، وجن بنا دے تاکہ لوگوں کے دل ان کی طرف سے مائل ہوں اور رغبت رکھیں، وارزقھم من الثمرات، اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، شاید وہ تیرا شکر۔ یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں، جناب اسماعیل کے جو مقاصد تھے اپنی اس پیارے بیٹے کو اور بیگم کو وہاں چھوڑنے کا، وہ حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آج اتنا عرصہ صدیاں گزر گئیں، لیکن دیکھیں کہ آج بھی جناب وہاں آباد ہے، اور وہ اسماعیل کی قربانی اور وہ سارا۔ اچھا پھر جس وقت قربانی ہوئی، دیکھیں یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ جو انبیاء کی خواب ہوتی ہے وہ بھی حقیقت ہوتی ہے۔ خواب میں حکم ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو، یا بنیا انی ارا فی المنام، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، ان اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹا اگر وہ کوئی اور ہوتا ہے اسماعیل کے علاوہ تو وہ کہتا ہے کہ خواب دیکھا ہے بابا، خواب کی کوئی اہلیت نہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں فانظر ماذا تری، میرے بیٹے تو رائے دے، کیونکہ تیرے ذبح کرنے کے بعد تو میرا سب سے پیارا بیٹا، میری زندگی کا ثمر، میری زندگی کا حاصل، آہوزداری کر کے اللہ سے تجھے مانگے، اب تجھے ذبح کرنا، تو تیری کیا رائے ہے؟ تو کیا خوبصورت جواب، قالا، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرا بابا جو تجھے حکم ہے وہی انجام دے، میں اسی پہ راضی ہوں۔ اور پھر کیا ہوا جناب، کس طرح وہ قربانی ہوئی، اور وہ آگے پھر ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے اسی آیت کے آگے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں اس پہ راضی ہو گئے، متفق ہو گئے کہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے وہ بجا لانا ہے، وتلہ للجبین، اور بیٹے کو پیشانی کے بل، دیکھیں اگر سیدھا لیٹاتے
بیٹے کی آنکھیں ابراہیم کی طرف دیکھتی، بوڑھے باپ کی طرف، بوڑھے باپ کی آنکھیں نوجوان بیٹے کی طرف دیکھتی، تو وہ مشکل تھا، اس لیے پیشانی کے بل بیٹے کو لٹایا. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے ندا دی یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. اور پھر آگے جملے ہیں، اور پھر آخر میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی بلا عظیم ہے، بڑی بلا اور بڑی مصیبت اور بڑا امتحان تھا. وہ جو آیت ہے نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اس میں بھی بلا اور امتحان کا ذکر ہے. یہاں بھی اللہ کہتا ہے یہ بڑا امتحان تھا، لیکن آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے میں ذبح عظیم لے لیا. ذبح عظیم کا فیصلہ. اب ذبح عظیم کے بارے میں بات میں آئیں گے. میں یہ کہتا ہوں جیسے ان دو بیٹوں نے، اچھا جناب حاجرہ جس وقت چھوڑ کے جا رہے تھے نا جناب ابراہیم مکہ اس صحرا میں، تو جناب حاجرہ بہت پریشان ہے. خاتون کا دل آپ جانتے ہیں، چھوٹا سا بیٹا ساتھ، اور جناب پریشان جناب، اور ابراہیم کو جاتے ہوئے خداحافظ کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں. ابراہیم کے بارے میں ہے روایات میں کہ جس وقت وہاں سے چلے نا اللہ کا خلیل، تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کہیں میری بیگم یا بیٹا میری طرف ہنس کر نگاہوں سے دیکھے تو کہیں میرا دل وہ نہ ہو جائے. اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اپنی خواہشات نفسانیہ قربان کرنی ہے، اور میں جا رہا ہوں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. لیکن جناب حاجرہ نے ایک جملہ کہا، ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جناب ابراہیم نے کہا اللہ کے سہارے. اور حاجرہ کتنی عظیم خاتون تھی، آگے انہوں نے جواب میں کہا میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. اب یہ سارا قرآن کا واقعہ ہے، اس کے علاوہ بہت زیادہ میں اس عید الاضحیٰ کے حوالے سے میں نے وہ آیتیں پڑھی ہیں. میں کہتا ہوں سب سے بڑا جو ہدف ہے عید الاضحیٰ منانے کا، سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اپنی خواہشات پہ پاؤں رکھا اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی رضا میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے خلیل نے اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل نے. ہمیں یہ پیغام ہے کہ عید مناؤ، ان کی یاد مناؤ، اور اسی طرح اللہ کے ساتھ مطیع بندے بن کر رہو، اللہ کی بندگی کرو جیسے ابراہیم اور اسماعیل نے کی اور جناب حاجرہ نے کی. یہ سارے حج کے پروگرام، یہ وہ جو صفا و مروہ کے درمیان سائی ہے، وہ جناب حاجرہ خاتون تھی، ان کی سنت جناب سارے حج ادا کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ قربانی کے حوالے سے بعد میں گفتگو ہوگی، قربانی کا فلسفہ کیا ہے. عید الاضحیٰ کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل حاجرہ نے جس طرح اللہ کی رضا میں اپنی خواہشات قربان کی ہیں، اے مسلمان تم بھی اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہش سے مقدم نہ رکھ، بلکہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خواہش کو اپنی خواہشات پہ مقدم رکھ. بالکل بہت ہی خوبصورت طریقے سے، اور دل کرتا بس بھائی صاحب بولتے جائیں اور ہم سب یہاں پہ سنتے جائیں. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے عید الاضحیٰ اور علامہ صاحب قربانی کا مقصد کیا قربان کرنا ہے، کس طرح قربان کرنا ہے، کیا تقویٰ چاہیے، کیا وہ آپ کا جو ہے ہمت حوصلہ چاہیے. واحدی صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا. تو محبوب چیز کو قربان کرنا، اپنی خواہشات کو، جی بالکل اپنی خواہشات کو. تو علامہ صاحب اب اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. تو عید الاضحیٰ کا بنیادی مقصد وہ تو آ گیا ہمارے پاس. آپ نے اس سے پہلے تقویٰ کی بات کی تھی، میں چاہوں گی آپ اسی کو تھوڑا سا مزید الیبوریٹ کر دیں. دیکھیں دوسری جگہ قرآن عظیم نے اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ حج میں کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، یعنی یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو اس کا خون، اس کا گوشت پوست، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. پھر یہاں بھی دوسری مرتبہ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارا تقویٰ ہے، کہ تم جو اللہ کی رضا کی خاطر. اور پھر چوتھا پارہ جس کی ابتدا ہوتی ہے کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اللہ کی بارگاہ میں جو چیزیں تم دیتے ہو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، جب تک تم وہ نہ دو تو تمہاری وہ چیزیں قبول نہیں ہوتی. اور اسی لیے ہمارے ہاں بڑا اچھا کنسیپٹ ہے، نظریہ ہے کہ جب کوئی جانور لینے کے لیے جاتے ہیں منڈی میں، دیتے ہیں سب سے خوبصورت کون سا ہے، کہ جو خوبصورت ترین ہے، چلو زیادہ پیسے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم وہ لیں. کیوں؟ اب کسی نے چوتھا پارہ اس کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا یا نہیں سمجھا، لیکن چونکہ رب کا ارشاد ہے کہ رب کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے وہ قبول کی جاتی ہے. جی بالکل. پھر فرمایا کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین. اور اسی لیے کہ اور دوسرا بات دیکھیں کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ اللہ کی نشانی کہا ہے قرآن نے سورہ حج میں اسی.
کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. نشانی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو دیکھو تو کوئی یاد آ جائے. واہ واہ واہ. اب دیکھیں کہ جس پیار سے تم نے اس جانور کو خریدا ہے، اب پوری آج کے جو جانور ہم دیکھتے ہیں چلتے پھرتے، ان کو دیکھ کر تو کوئی خدا نہیں یاد آتا، نہ کوئی اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ نے پیدا کی ہیں، حلال جانور ہیں. جی ہاں. ہم روزانہ کھاتے ہیں، مختلف جانور کھاتے ہیں جن کی قربانی جائز ہے، وہ روزانہ کھائے جا رہے ہیں پوری دنیا میں، لیکن وہ نشانی نہیں ہے اللہ کی. بے شک اللہ کے مخلوق ہے، رب نے وہ محبت بھی نہیں ہے، وہ محبوب نہیں ہے. لیکن یہ کہ جن کو تم نے منا کی طرف کہتے ہیں رخ کر دیا ہے، اور چیتھڑا یا کوئی کلادہ کے طور پر کوئی چیز تم نے اس کے وہ گلے میں باندھ دی ہے، اب راستے میں جاتے جاتے اس نے گوبر کر دیا ہے، اتنا وقت نہیں ملا کہ تم اس کو وہ غسل دو، نہلاؤ، وہ وقت تمہیں ملا بھی نہیں ہے، وضو بھی اس نے نہیں کیا، وہ معاملات بھی نہیں کیے، لیکن کب پھر بھی اللہ کی نشانی ہے. واہ واہ واہ. یہ نشانی کسے کہ جس کو دیکھو تو کوئی یاد آئے. مطلب یہ کہ جانوروں کو دیکھو قربانی والے دن تو اللہ کی یاد آ جائے. بہت خوبصورت بات. اگر بریک لینی ہے علامہ صاحب، بریک کے بعد ہم آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین بہت ہی وسیع ٹاپک ہے، نہیں تھا بہت کچھ اس پہ جو ہے وہ آج ہم جان سکتے ہیں ایگزیکٹلی، اور مزید بھی جو ہے وہ بنیادی فرائض مقاصد جو ہیں وہ ہم جانیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، عید الاضحیٰ کی بات کی جا رہی ہے، اس کے جو بنیادی فرائض ہیں، جو مقاصد ہیں، اور یقیناً جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کچھ ہی دنوں بعد عید کی آمد ہے. اس سے پہلے ہمیں پتہ چل جائے کہ بنیادی مقاصد کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، اور فلسفہ قربانی کو سمجھنا جاننا جو ہے وہ نہایت ضروری اور اہم ترین پہلو. اور آج کا ٹاپک میں سمجھوں گی اور کریڈٹ اپنی ٹیم کو دوں گی کہ واقعی ضرورت محسوس کی کہ اس وقت معاشرے میں ضرورت ہے کہ ہم قربانی کے جانور لے رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر دکھاوا کرنے میں مصروف ہے، لیکن اس کے جو بنیادی مقاصد ہیں، جو اس کے فرائض ہیں، وہ ہم لوگ کتنا سمجھتے ہیں اور کتنا جانتے ہیں. اسی پہ بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ عزیز حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، علامہ عارف حسین باہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نعت خواں فخر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ عزیز حیدر صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے بات مکمل کرنے سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنتے ہیں. جی فخر عباس صاحب بسم اللہ کیجیے. وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا
جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں۔ کلام ماشاء اللہ، بہت شکریہ فخر عباس صاحب۔ جی علامہ عزیز حیدر صاحب، آپ اپنی بات مکمل فرما لیجیے، بنیادی فرائض آپ ہمیں بتا رہے تھے۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام مقصد قربانی اور اس کی فضیلت میں جو بات ہو رہی تھی، جی اب دیکھیں عید والے دن نماز عید بھی پڑھنا پڑتی ہے۔ اگر کچھ دن کو صدقہ خیرات یا کسی کا کوئی کیا کہتے ہیں کپڑے لے کر دیتا ہے، عید میں شامل کرتا ہے، یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ سب سے اگر فقہا نے اور جب بھی کسی سے پوچھا گیا کہ کائنات میں عبادت میں سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو وہ سر سجدے میں رکھنا۔ بے شک لیکن نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ والے دن سب سے محبوب کام کیا ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے اس کا جواب یہ عنایت فرمایا کہ اللہ کے رضا کی خاطر قربانی دینا۔ اور جب تم قربانی دو گے، اور یہ آج بھی کچھ لوگ اس طرف یعنی ان کے خیالات ہیں کہ دیکھیں جی کہ کروڑوں نہیں اربوں روپے لگتے ہیں جانور خریدنے میں، پھر ان میں یہ مال خرچ کرنے میں۔ ملک کے جو معاشی اقتصادی جو حالات ہیں سب کے سامنے ہیں، مسلمانوں کے جو دنیا کے ہیں، تو یہ اگر کام نہ کیا جائے بلکہ یہ پیسہ تقسیم کر دیا جائے تو غربت کافی حد تک کم ہو سکتی ہے، چلو ختم و کم ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوئی قربانی ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے۔ بالکل کچھ لوگ کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام ہم نے دیکھنا ہے قرآن اور سنت کیا کہتا ہے۔ جیسا علامہ صاحب نے بھی کہتے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کہا کہ جو اس کا جو مقصد تھا کہ یہی تھا کہ اللہ کی رضا، اللہ کا جو حکم ہے۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عمل اس دن کیا جائے وہ اتنا رب کو محبوب نہیں ہے جو قربانی کرنا محبوب ہے۔ پھر یہ واجب ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ بھی فرمان موجود ہے کہ جو مستحق ہے، جو قربانی کر سکتا ہے لیکن نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ کی طرف یا قربانگاہ کی طرف نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ضروری ہے۔ تو کیا صرف کیا کہتے ہیں کہ قربانی کے دن آتے ہیں تو لوگوں کو یاد آتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے علامہ صاحب۔ المیہ ہے، اور بھی بہت سارے ہمارے پاس کیا کہتے ہیں دن موجود ہیں، ہفتے سال موجود ہے، تو ہم خیال رکھنا چاہیے اس میں یہ۔ اچھا علامہ صاحب، آپ ہی کی بات کو اگر میں کنٹینیو کروں تو جس طرح سے یہ ٹریڈ ہوتی ہے، اگر صرف پاکستان کی بات کریں تو کتنے غریب لوگوں کا رزق جڑا ہوتا ہے صرف قربانی کے ساتھ، مطلب جانور خریدنا، بیچنا، پھر کسائی ہیں، پھر چارے کا کاروبار ہے، اور پھر جتنے غریب جنہوں نے پورا سال گوشت نہیں کھایا ہوتا ان کو گوشت مل رہا ہوتا ہے۔ تو علامہ صاحب واجبات پہ بات کر لیں، آپ نے اتنے آسان طریقے سے ہمارے ناظرین کو بتانا ہے نا، ایسے فنگر ٹپس پہ کہ کون کون قربانی دینے کا صاحب استطاعت ہے، بالکل آسانی سے۔ دیکھیں میں عرض کروں کہ یہ تو اس حد تک احادیث موجود ہیں
کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، استطاعت بھی نہیں رکھتا، وہ بھی قرض لے کر قربانی کرے. اچھا سمجھے، قرض لے کر قربانی کرے. اور یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ جو قرض لے کے قربانی کرے گا اللہ اس کے قرض کا انتظام کرے گا، وہ ادا ہو کیا جائے گا. بات ہے، کیا بات ہے. اس حد تک تاکید ہے. مسلمانوں میں ظاہر ہے قربانی کو بعض فرض سمجھتے ہیں، بعض سنت مؤکدہ سمجھتے ہیں، فقہا میں جو اختلاف ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی صرف یہ نہیں ہے قربانی کا فلسفہ کہ وہ اللہ کے رسول کا، قرآن کا حکم ہے، بلکہ اس میں جو فوائد ہیں معاشرے میں، جو چیزیں چل رہی ہیں اصلاح کے حوالے سے، جیسے آپ نے کہا یتیم پروری کے حوالے سے، بیوگان کی خدمت کے حوالے سے، فقراء مساکین جو ہیں وہ منتظر ہوتے ہیں. پہلو آغا صاحب ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واجبات پہ انشاءاللہ ان ڈیٹیل ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. بنیادی فرائض، مقاصد، واجبات جو ہیں ان پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. جی رہے گا بالکل. اور مہوش لگ رہا تھا جیسے کہ نا بہت لینتھی ٹاپک ہوگا، اور دیکھو ہم بالکل کتنا ہم لوگوں نے نا اس ٹاپک کو انجوائے بھی کیا. ابھی تو یہ بیسک وہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں. ڈیٹیل میں جائیں تو بہت وسیع یہ ٹاپک ہے. علامہ عارف حسین واحدی صاحب سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے، واجبات جان رہے تھے. جی میں عرض کروں کہ قربانی کے جو واجبات آپ غریب، میں نے تو اس حد تک عرض کیا کہ قربانی جو ہے وہ ہر غریب بھی قربانی کرے، اس کی بڑی فضیلت ہے. میں نے کہا کہ حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرض بھی لے کر قربانی کرو تو اس کا قرض خود خدا کے ذمہ ہے کہ وہ ادا ہو جائے گا. میں عرض کروں قربانی کے حوالے سے کچھ آداب جو ہیں وہ میں عرض کروں گا کہ یہ نہ ہو کہ میں قربانی کروں اس نیت سے کہ میں بڑا جانور لوں، موٹا تاز جانور لوں، مہنگا جانور لوں، لاکھوں میں اس قیمت ہے، میری شہرت ہو، میں بڑا اچھا، میں بڑا خدا کا مخلص بندہ جناب کہ میں اتنا بڑا جانور لیا. میرے خیال میں اگر یہ ہوگا قربانی کے مقاصد فوت ہو جاتے ہیں. قربانی کے مقصد میں ایک وہی چیز آتی ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی کی، اور اس کے مقاصد جو تھے قربانی کے مقاصد میں تقریباً وہی چیزیں آتی ہیں، دونوں ملی جلی ہیں. اگر انسان کے اندر سے اخلاص نکل جائے، میں قربانی یہ کروں کہ لوگ مجھے کہیں کہ ماشاءاللہ یہ تو بڑا امیر ہے، بڑے دوسرا قربانی اس لیے کروں جناب کہ میں اپنے جو اچھا گوشت ہوگا اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو دوں گا، اپنے فریزر میں رکھوں گا، اور دوسرے لوگ جو ہیں انہیں غریب لوگ جو اصل مستحق ہیں وہ ان کو ہڈیاں وغیرہ اور یہ دے دوں گا جناب. میرے خیال میں قربانی کے مقاصد فوت ہو جاتے ہیں. قربانی کے آداب سے یہ ہے کہ قربانی کو اس نیت سے کیا جائے جو اللہ چاہتا ہے. پھر جو خون بہانے کے ہیں، جو صدقہ ہوتا ہے، خیرات ہوتی ہے، قربانی میں وہی آتا ہے کہ خون جتنا زیادہ بہے گا اور قربانی کا صدقے کا، اتنا زیادہ اس خاندان میں، اس معاشرے میں، اس ملک میں خوشحالی آئے گی، آفات دور ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی، مشکلات آسان ہوں گی. یہ قربانی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان نیکی کا جذبہ رکھتا ہو، اچھی سوچ رکھتا ہو، اچھی فکر رکھتا ہو. اگر انسان اس طرح کرے کہ قربانی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کرے، اور میں دیکھتا ہوں جوان آج کل پڑھے لکھے جوان ماشاءاللہ قربانی کے جانور اب ان کو خوبصورت رنگ لگا کے پھر رہے ہیں. میں نے اس دن ایک جوان سے پوچھا، میں نے کہا قربانی کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ گوشت کھائیں گے. میں نے کہا قربانی ویسے گوشت نہیں کھاتے ہو؟ قربانی اگر اس طرح پورا سال کھاتے ہیں، لیکن اب لوگوں نے فریزر بھی تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، انگیٹھیاں بھی لے رہے ہیں جناب فل. وہ کس لیے؟ تاکہ فریزر اپنا بھر کے رکھ لیں گے آگے مہینہ پورا 2 مہینے. ایک مال میں گئی، وہاں ڈیپ فریزر کا جو ایریا تھا زیادہ رش وہاں لگا ہوا تھا، لوگ نئے خریدنے کے لیے آئے. میں اگر ایک محلے میں رہتا ہوں، ایک معاشرے میں رہتا ہوں، وہاں ایسے غریب اور یتیم رہتے ہیں. درست ہے قربانی کے 3 حصے ہیں، لیکن اگر میں مخیر ہوں، میں امیر آدمی ہوں، میرے پاس ہر روز بچوں کے پاس گوشت ہوتا ہے، میرے فریزر میں پورا سال گوشت ختم نہیں ہوتا، تو حق تو یہ ہے نا، آداب قربانی میں یہ ہے کہ میں وہ جو قربانی کر رہا ہوں وہ گوشت اپنا حصہ میں غریبوں اور یتیموں کو دے دوں گا. میں اگر اس نیت سے دوں گا کہ وہ مستحق ہیں، وہ غریب ہیں، وہ بیوگان ہیں، وہ مشکل میں ہیں، ان کے بچے سال میں پتہ نہیں کتنی دفعہ گوشت دیکھتے ہیں یا دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو میں ان کو دے دوں گا. اپنی خواہشات
نفسانیوں پہ پاؤں رکھوں گا تو اللہ مجھے مزید عطا فرمائے گا. لیکن اگر میں اس میں سے بھی جو سال کے بعد ایک قربانی کر رہا ہوں وہ بھی اچھا اچھا گوشت ہے وہ سمیٹ کر اپنے پاس رکھ لوں گا تو میرے خیال میں اس قربانی کے جو فوائد ہیں نا, ایک فوائد جو اللہ کے یہاں اجر ہے وہ ضائع ہو جائے گا, ایک وہ جو معاشرے میں فوائد ہیں مجھے, جو میری عزت بڑھنی ہے, جو جناب میں میرے کام آسان ہونے ہیں, میری پریشانیاں ختم ہونی ہیں, میری حاجتیں روا ہونی ہیں, میری مشکلات آسان ہونی ہیں, وہ ساری ضائع ہو جاتی ہیں, وہ نہیں ملتی. بالکل بالکل وحیدی صاحب نے ایک بہت بڑا جو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے اس کی طرف ایک سچائی پہ مبنی جو ایک تصاویر ہے وہ پیش کی ہے. بالکل اور بڑے وہ خود کو مثال ٹھہرا کے بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے سارا اس کی طرف نشاندہی کر دی. علامہ صاحب جلدی سے نا نصاب بتا دیں قربانی کا, مطلب کس پہ, اور آج کل ایک بڑا جملہ ہے کہ جی میرے پہ تو بڑا قرضہ ہے اور مہنگائی کا دور ہے, ہم تو نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, لیکن باقی تمام ہم لوگ اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں, وہ سب پوری ہو جائیں گی. جی بالکل. جی ہمارے ہاں جو 6 شرائط ہیں جن میں پائی جائیں تو اس پر صدقہ اپنا کیا کہتے ہیں قربانی واجب ہے. ایک تو مسلمان ہونا, جی, دوسرا عاقل ہونا, تیسرا بالغ ہونا, نابالغ پر چونکہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, چوتھا ہے مقیم ہونا چونکہ مسافر پر نہیں ہے. ہاں اگر وہ مسافر دینا چاہے تو اس کا ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہے کہ جو اپنا کیا کہتے ہیں کہ آزاد آدمی ہوں چونکہ جو غلام اس پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. چھٹا جو لکھا گیا ہے وہ صاحب نصاب کیا ہے, جو مین جو سوال ہے کس پر, صاحب نصاب کے اپنے جو ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں ان کے علاوہ 52.5 تولے چاندی, ٹھیک ہے, اس کے برابر اگر کسی کے پاس پیسہ ہو, جو اس وقت تقریباً 80,000 کے قریب بن رہا ہے, 80 یا 85,000 ٹھیک ہے, یا 75,000 جو بھی بن رہا ہے اس وقت. اور جو ضروریات زندگی کے اب دیکھیں کہ جو بلز وغیرہ بھی اس وقت دیے جاتے ہیں, مثلا اس مہینے میں قربانی آگے بل بھی آ گئے ہیں, وہ دے کر چکے وہ ضرورت ہے. اگر یہاں تک فقہاء لکھا ہے اس کا قرضہ ہے, بہانہ نہیں بنانا کہ جی میں نے قرضہ دینا ہے, اب قرضہ اس نے 3-4 مہینے بعد دینا ہے, اب وہ کرے گا قربانی, وہ کرے گا, اسی مہینے آ گیا, ڈیٹ فکس تھی, اس کا قرضہ بھی ہے, لینے والے آ گئے تو وہ قرضہ پہلے ادا کرے. قرضہ ادا کر چکنے کے بعد اگر اس کے پاس وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس نصاب کے پیسے موجود ہیں تو وہ قربانی اس پر پھر وہ ضروری ہے, واجب ہے. صحیح, بالکل. تو یہ جو 6 شرائط پائی جاتی ہیں اس میں اگر پھر بھی بندہ دیکھے, جیسے علامہ صاحب نے بھی ایک طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ قرضہ لے کر, قرضہ ایسا آتا ہے جیسا ہمارے ہاں جو گورنمنٹ کے ملازمین حضرات ہیں وہ اکثر بڑا اچھا سلسلہ ان کا ہے کہ چونکہ وہ ان کی پھر گورنمنٹ تنخواہیں کارڈ لیتی ہے, وہ لے لیتے ہیں 2-3 مہینے 4 مہینے, وہ بھی اچھا ہے. اگر وہ ان کو کیا کہتے ہیں قرضہ بھی ہے, صاحب نصاب, یعنی اگر وہ نہیں بھی بنے لیکن وہ اگر اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہتے ہیں تو سمجھتے ہیں یار کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے, میں جو تنخواہیں مل رہی ہیں اس میں تھوڑا بہت کٹنگ ہوگی, 3-4-5 مہینوں کے بعد یہ تنخواہوں سے کاٹ کر تو ہمارا, تو وہ ایک اچھا طریقہ ہے. یا اب ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں اگر ملازم نہیں بھی ہوں, کسی سے پیسے ادھارے لیتا ہوں اور مجھے تنگ بھی نہیں کرے گا, 3-4-5 مہینے کے بعد میں یا 2 مہینے بعد واپس کر دوں گا, تو وہ ٹھیک ہے, اس لحاظ سے بھی وہ قربانی کر سکتا ہے. نہیں تو صاحب نصاب جو ہے وہ آپ کو جو میں نے 6 شرائط بتائی ہیں. اور پھر دیکھیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ قربانی ہے کیا, تو رسالت مآب علیہ السلام وہ جو پہلے آپ کے شروع میں جو سوال تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر, تو حضور نے فرمایا کہ یہ ہمارے جو جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ وہ ترکنا علیہ فی الآخرین, کہ پچھلوں میں آنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام اس کی قربانی کا ذکر ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو یہ سارا اس کا جو مقصد, یہ ساری چیزیں کہ کس پر ہے سارا, وہ یہ ہے کہ جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے, رسول اللہ علیہ السلام نے, حضور کے چاہنے والوں نے جس طرح قربانیاں کی ہیں, آل محمد نے, صحابہ اکرام نے, اسی طرح ہم اس کو مد نظر رکھ کر, یہ نہیں کہ پیٹ بھرنے کی خاطر, وہ تقوی اللہ کی رضا کی خاطر, تو وہ قربانی کا تب جا کے انہی چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ناظرین بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد اس موضوع کے متعلق کچھ اور اہم چیزیں, اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے. سو ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, عید الاضحیٰ کی بات کی جا رہی ہے, بنیادی فرائض, مقاصد جو ہیں, آداب جو ہیں وہ جانے جا رہے ہیں. میرے مائنڈ میں ایک سوال آ رہا ہے,
آپ نے قربانی کا جانور خرید لیا؟ نہیں ابھی کچھ ابھی خرید نہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جانور خرید چکے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بڑی خوبصورت سجاوٹ، ان کی بڑی خوبصورت سی جیولری ہے، یہ کیوں؟ اچھا یہ کیوں؟ یہ ایک سوال ہے. اچھا یہ بھی اچھا کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا، ہاں ابھی کوسچن بھی کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ میں بھی آنسر کر دوں. وہ یہ کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یار شاید دکھاوٹ ہے یا یہ وہ ہے سارا کچھ، لیکن یہ سنت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ وہ بھی ہے. حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما آپ کیا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں بنایا کرتی تھی اور بنا کے پھر ان جانوروں کو پہنایا بھی کرتی تھی. تو یہ صرف یہ پاکستان کا نہیں ہے، یہ چلا آ رہا ہے ہماری ہسٹری سے. ایگزیکٹلی یہی بات ہم علامہ صاحب. جی جی بالکل. اب اینڈ کی طرف جا رہے ہیں تو ہماری بڑی اچھی ڈسکشن رہی، بہت کچھ سوالات تھے جو کلیئر ہوئے، کچھ ہمارے ناظرین نے کوسچن کیے تھے، آپ دونوں ہمارے اسکالرز نے بڑے زبردست طریقے سے ان کو جواب بھی دیا اور سارا بتایا. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے نا، کیونکہ لاسٹ منٹس ہیں ہمارے، تو کنکلوڈ کریں قربانی کو، ہم کیا قربان کریں. اور اگر قرآن پاک کی بات کی جائے تو قرآن پاک میں ایک بچھڑے کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ نہ بوڑھا ہو نہ لاغر ہو، مطلب جوان ہو. ٹھیک ہے، بے شک وہ ایک دوسرا واقعہ ہے لیکن ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو قربانی مطلب جو میں نے بات کی آغاز میں بھی کہا کہ اپنی محبوب ترین چیز کی قربانی. تو انہی سارے مقاصد کو، فرائض کو، اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہمارے ناظرین کو آپ اپنا کچھ ایسے پوائنٹ جو رہ گئے وہ چیدہ بتا دیں تاکہ مزید دیکھیں کلیئر جس طرح آپ وہ آگے ڈسکس کر رہی تھیں کہ سنوار کے جانور کو پیش کرنا، کسی بھی عبادت میں جب ریاکاری آ جائے، اخلاص نہ ہو تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. باقی اس کو سنوار کر خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اگر کوئی مال کو یار کے خوبصورت بنے، جیسے میں نے پہلے بھی یاد کیا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے. جی بالکل. شاعر اللہ اسے کہا گیا ہے. اور پھر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. ایک تو آنکھ کا تقوی، ایک ہوتا ہے کہ کان کا تقوی، زبان کا تقوی، پاؤں کا، ہاتھ کا یہ دل کا تقوی ہے. دل کی کیفیات سے اللہ کے راستے میں جان کو قربان کرنا. علامہ صاحب اچھا ہمارے بچے بہت ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور پھر روتے ہیں ٹائم آف قربانی. دیکھیں کہ مجھے ایک وہ روایت میں نے پچھلے دنوں پڑھی کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خود نبی پاک علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو جانور ہیں، یہ جو جانور ذبح کرنے لگے ہیں، یعنی ان کے نام کی قربانی تھی، تو آپ اس کو دیکھیں قریب جا کر کھڑی ہوں. اچھا ہاں یہ قریب جا کر تو دیکھیں. یہ بھی ان کی مائی صبا کے سیدہ پاک کی سنت ہے کہ اپنے جانوروں کے جا قریب کے دیکھنا، اور پھر خوبصورتی سنوار دیکھنا. ہم اللہ کی اپنا بارگاہ میں اس کو پیش کرنے لگے ہیں نا، کسی عام بادشاہ یا کسی کے پاس ان کے نظریہ یا ہدیہ کے طور پر ہم کرنے. یہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی. تو پھر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو یہ ہم سب سے زیادہ خوبصورت محبوب ترین چیز جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں. اور ایک جملہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جیسا وفدینہ بذبح عظیم، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے جب قربانی فرمانا چاہیے تو حضرت سیدہ عائشہ راویہ ہیں یا ایک اور صحابی ہے انس بن مالک راویہ ہیں، اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے 2 دمبے ذبح فرمائے. ہر سال حضور جب بھی مدینہ شریف گئے ہر سال قربانی کیا کرتے. اس سال 2 دمبا جب فرمائے، ایک کی قربانی کر کے حضور نے یہ اپنا عرض کی کہ مولا یہ میں اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے کر رہا ہوں. دوسری کی تو فرمایا یہ میں اپنی اور اپنی امت کی طرف سے کر رہا ہوں. اور اس میں اختصار کے ساتھ کہ بڑا سبق ہے جب فرمایا وفدینہ بذبح عظیم کہ اے ابراہیم ہم نے تیرے بیٹے کو بچا لیا ایک بڑا فدیہ دے کر. وہ کیا تھی؟ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی جو تفسیر ترجمانی کر کے میں کہتا ہوں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر معنی ذبح عظیم آمد پسر، کہ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کے رفقا کی جو قربانی تھی کربلا قدسہ میں، یہ وہی تھا وفدینہ بذبح عظیم کی تفسیر تھی. جی علامہ عارف حسین واحدی صاحب آپ کا پیغام ناظرین کو. میں عرض کروں کہ قربانی کے حوالے سے ظاہر ہے ہمیں انتہائی اخلاص سے، تاکہ ہمارے تقوی میں بہتری آئے، ہم زیادہ متقی بنیں، ہم زیادہ مخلص بندے بنیں اللہ کے، سب سے زیادہ مد نظر وہ ہونا چاہیے. اور یہ پھر جو جانور سجاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بچے ہیں آج شہروں میں جو رہتے ہیں ان کو کبھی بکروں کو دیکھا نہیں ہے آپ جب کچھ وہ ہوتے ہیں جو جیسے مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب وہ قربانی اللہ کے حضور دینی ہے تو اس جانور کے ساتھ محبت ہے، محبت کا اظہار ہے، اس کی خدمت کرتے ہیں، اچھا کھلاتے پلاتے ہیں، اچھا سنوارتے ہیں، نہلاتے ہیں، صفائی اس کے اوپر رنگ لگاتے ہیں، ہار پہناتے ہیں.
ہاں یہ بھی ایک خلوص ہے ذات خداوندی کے ساتھ. لیکن یہاں یہ عرض کروں گا آخر میں کہ قربانی کے جانور کے حوالے سے جو آداب ہیں یا جو مستحبات ہیں ان میں یہ ہے کہ زیادہ بوڑھا نہ ہو, زیادہ بہت کمزور جانور جیسے بیمار ہوتے ہیں وہ نہ ہو, معیوب نہ ہو کہ اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں, کوئی لنگڑا ہو, کوئی فلاں ہو, اس طرح کے جانور نہیں ہونے چاہیے. صحیح سالم جانور, صحت مند جانور اللہ کی راہ میں قربان. جب میں جا رہا ہوں اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے ہمیں صحیح سالم اور بے عیب جانور کی قربانی دینی چاہیے. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا, آپ نے ہمیں آج وقت اتنی خوبصورت ڈسکشن رہی نہیں. آپ کا بہت شکریہ, ہمیشہ ہر جمعے آپ ہمیں جوائن کرتی ہیں. یقیناً ناظرین آج کا ٹاپک تو بہت وسیع تھا, اس پہ اور زیادہ جو ہے وہ بالکل بات ہو سکتی تھی, لیکن جو بنیادی پوائنٹس سے اگر انہی کو ہم مد نظر رکھ لیں, انہی پہ عمل کر لیں, تو یقیناً جو فلسفہ قربانی ہے وہ ہم اس کو سمجھ جائیں گے اور اس کو پورا کرنے کی انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش بھی کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنتے ہیں. جی فخر عباس صاحب بسم اللہ کیجیے. کرم مجھ پہ ہیں وہ نبی کرنے والے, سوالی کو ہیں جو سخی کرنے والے. کرم مجھ پہ ہیں وہ, ارے مانگنا ہے تو انہی سے مانگو, ارے مانگنا ہے تو انہی سے مانگو, کیونکہ فقیروں کو ہے جو غنی کرنے والے, فقیروں کو ہیں جو غنی کرنے والے. میں اوصاف کیا کیا لکھوں مصطفیٰ کے, میں اوصاف کیا کیا لکھوں مصطفیٰ کے, جو دشمن کی بھی ہیں بھلی کرنے والے, اور وہی سرخ روح ہوں گے روزے